औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, कल तकरीबन 20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ। तकरीबन इसलिए कह दिया कि हुकूमत ने उसमें 5 पैसे का सिर्फ मार्जिन रखा है, यानी कि 19 रुपए 95 पैसे उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ अब पैसे चुनियाँ अठनियाँ इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए वो उसे 20 रुपए ही महंगा समझा जाए। लेकिन हुकूमत ने चूंकि एक मार्जिन रखा है बात करने के लिए, तो अदादो शुमार का ये गोरख धंधा है और उन्होंने इसको 19 रुपए 95 पैसे बढ़ाया। मोहतरम नाज़रीन, जब कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जब शहबाज शरीफ साहब के पास ये समरी गई तो शहबाज शरीफ साहब ने रोते हुए इस पे सिग्नेचर्स किए। अब ये मगरमच्छ के आंसू थे या हकीकतन उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको अंदर की बात बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब जब रो रहे थे, वो इस बात पे रो रहे थे कि उन्हें पता था कि इसका खमियाजा मुझे भुगतना है। मोहतरम नाज़रीन, कल आसिफ अली जरदारी साहब को जब उन्होंने फोन किया, इत्मीनान में लिया कि IMF के मुआहदे के मुताबिक, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है और IMF ने मजबूर किया कि हमने इसमें इजाफा करना इतना। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हम लोग आपके इस फैसले में, ये मुश्किल जो फैसला आप करने जा रहे हैं, हम आपके हमायती नहीं हैं। वाज़ेह है कि हरचंद के आज ये स्टेटमेंट नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक्समैन, कोई उसका तर्जमान इस पेट्रोल महंगाई के बारे में स्टेटमेंट देगा, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन अंदर की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नागवारी का इजहार किया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कह दिया है कि हम आपके इस फैसले में आपके साथ नहीं है, अवाम को हम रिलीफ नहीं दे सके, हमने इलेक्शन में जाना है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब बेशक ये कहते फिरें कि मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन ये मलबा उन पर भी गिरेगा। आसिफ अली जरदारी वो हैं जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इस महंगाई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और फिर 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता गिरा दिया था। उन्होंने तख्ता उलट दिया था और उसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब ले रहे थे कि मैंने ये कोशिश की है, मैंने इमरान खान का तख्ता गिरा दिया है, उसका धड़म तख्ता कर दिया है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और फिर उस कामयाबी के नतीजे में उन्होंने ही नाम तजवीज़ किया था जनाब शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे इत्तेहादी हुकूमत के। तो आज जो कड़े फैसले किए हैं, जो मुश्किल फैसले किए हैं, और मुझे वो स्टेटमेंट्स देख के बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब मरियम औरंगज़ेब कह रही थी कि इस सारी कामयाबी का क्रेडिट, जो आवाम को हमने रिलीफ दिया, इसका सारा क्रेडिट जनाब मियाँ नवाज शरीफ को जाता है। वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया है, हमने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि कहीं से पाम ऑयल आया, कहीं से कुकिंग ऑयल आया, कहीं से पेट्रोल आया, ये सब कुछ दुनिया से आया, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें दिन ब दिन महंगी हुई। रशिया से सस्ता तेल आया, मलेशिया से पाम ऑयल आया, और पता नहीं कहाँ कहाँ से सस्ती चीज़ें आई, लेकिन पाकिस्तान में वो मुसलसल महंगी होती गई। और जब से ये हुकूमत आई है, चीज़ों को पर लग गए हैं, पेट्रोल को पर लग गए हैं, डॉलर को पर लग गए हैं, और ये कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए। लेकिन इनके मुश्किल फैसलों की वजह से ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अल्लाह करे कि अब मुस्लिम लीग नून भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। मुझे पता है, इस बात का यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम को हर चंद के मैं बड़ा दुखी बैठा हूँ इनसे, लेकिन मुझे यकीन है जैसे ही इलेक्शंस आएंगे ये अपना बदला जरूर लेंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वोट बेहतरीन इंतकाम है। तो अगर मोहतरमा बेनजीर के भुट्टो के इस फलसफे को मान लिया जाए तो मेरे ख्याल में इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। इन जालिम हुक्मरानों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। 2024 में इलेक्शन होंगे, 2023 में इलेक्शन नहीं हो रहे, 2024 में इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे कि 2023 में हो। तो आवाम को जब ये इंतकाम लेने का मौका मिलता है तो ये एक बेहतरीन मौका है कि आप इनको बताइए कि अगर आप मुश्किल फैसला कर सकते हैं तो हम आपकी पार्टी में थे, हम आपके हमायती थे, हम आपके वोटर थे, सपोर्टर थे, लेकिन आज दिल पे हाथ रख के कड़ा फैसला किया है, हम आपके खिलाफ वोट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये कड़े फैसलों की आड़ में जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, इस एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 25 दफा महंगाई हुई है। बिजली के बिल पहले उनमें 4 रुपए यूनिट इजाफा किया गया, फिर थोड़े दिनों के वक्फे के साथ ही 7 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया, और 1 रुपया और कुछ पैसे फिर इजाफा किया गया। ये 3 दफा एक महीने में बिजली के बिलों में इजाफा किया गया। इसी तरह बार बार चीनी के रेट्स, आटे के रेट्स, कुकिंग ऑयल, उसमें इजाफा किया गया, और पेट्रोल का 2 दफा इस महीने में, 3 दफा इस महीने में इजाफा देखने को मिला, ये जो जुलाई का महीना गुजरा है। तो आज जब दूसरा दिन है, कल पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तो मोहतरम नाज़रीन, अंदर के मनाजर ये थे कि शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर रोते हुए उन्होंने दस्तखत किए। वो किस बात पे रो रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर मुझे याद आ रही है। आज से सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने सिंध में तकरीर करते हुए कहा था कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूँ
کہ غریب آدمی آٹا خریدنے کے لیے گیا ہے اور 1 کلو آٹا خریدنے کی اس کی سکت نہیں ہوتی. جب وہ 1 کلو آٹا خرید نہیں پاتا تو مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ قوم جو ہے، ان کے عوام جو ہیں پاکستان کے لوگ 1 کلو آٹا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ 1 کلو آٹا خرید سکیں. 1 کلو چینی نہیں خرید سکتے، 1 کلو چاول نہیں خرید سکتے، 1 کلو کوکنگ آئل نہیں خرید سکتے، اور 1 لیٹر پیٹرول. آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیے، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ 100 200 300 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے وہ 500 یا 1000 کا پیٹرول لے سکیں. 80 سے 85% لوگ ایسے ہیں جو 100 200 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں. تو محترم ناظرین، یہ لوگوں کی قوت خرید ہے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے عوام، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ پوری دنیا کے جتنے بھی وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، یاد رکھیے گا محترم ناظرین، آج جو فرانس ہے جس پوزیشن میں ہے، فرانس ایسا نہیں تھا. اس کے حالات ہم سے دگرگو تھے. وہاں نپولین بوناپارٹ نے جب انقلاب لے کے آئے تو اس وقت حالات ہم سے بہت دگرگو تھے. لیکن وہ قوم بھی بالکل ایسے ہی تھی، وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے. جیسے ہم بار بار جب چوک چوراہے میں بات ہو تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایک امام خمینی کی ضرورت ہے، یہاں ایک نپولین بوناپارٹ کی ضرورت ہے، لیکن نہ آپ بننے کے لیے تیار نہ میں. تو کسی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے یہاں پاکستان میں جو آئے گا اور اس کے پیچھے لوگوں کا پھر جمع غفیر ہوگا. اگر وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے تو ان کے پیچھے لمبی قطاریں ہوں گی. محترم ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس ضمن میں آج تک پاکستانی قوم محروم رہی ہے. ہم جیسے لوگ جن کی امید عمران خان بن گئے تھے، عمران خان کے قول و فعل میں اتنا تضاد تھا کہ عمران خان نے کنٹینر پر جب کھڑے ہو کے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، بل جلائے تھے، تو اگلے ہی دن بالکل 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، صرف 16 گھنٹے کے بعد ان کے زمان پارک کے گھر کے بل ادا کر دیے گئے تھے. اور جب صحافیوں نے ان سے پوچھا تو وہ جزبز ہوئے تھے، انہوں نے جواب دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کل سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے بل جلا دیے ہیں اور آپ نے تو زمان پارک کے بل جمع کروا دیے. تو اس پہ انہوں نے بڑا عجیب سا بھونڈا سا جواب دیا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کے 2 پورشن ہے، ایک پورشن میں میری سسٹر رہتی ہیں، وہ بل تو میرے بہنوئی نے جمع کروائے ہیں. تو یوں عمران خان صاحب کے قول و فعل میں جو تضاد تھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن گئے. تو مطلب یہ ساری چیزیں، کوئی ایک بندہ ابھی تک ہمیں ایسا نہیں ملا جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو یہ کہے کہ میں نہ خود کرپشن کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا، اور پھر اس پہ قائم رہے. تو پھر لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اگر وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے شام میں ایوان صدر کو خالی کروانا ہے، ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کو خالی کروانا ہے. تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگ 10 منٹ لگائیں گے اس لیڈر کی کال پر، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اقتدار کے ایوانوں کی. لیکن ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا لیڈر ہمیں ملا نہیں جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہے وہ خود کرتا ہو. تو ابھی تک تو وہ لیڈر ملا نہیں. شہباز شریف صاحب بے شک یہ کہتے پھریں کہ میں نے ترقی کر لی، یہ کر لی. میں نے ان سے بڑا، میں بار بار کہتا ہوں، ان سے بڑا بہروپیہ آج تک نہیں دیکھا. جتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں اور وہ کبھی جالب بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ چیگویرا بن جاتے ہیں. تو وہ شہباز شریف صاحب تو بہترین بہروپیے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم نہ بنتے، پالیٹیشین نہ بنتے، تو وہ بہترین اسٹیج ایکٹر ہوتے. اب جب دیکھیے کہ اگر کیمرے سامنے ہوتے، ان کی تصویر تو آئی ہے، وہ وائرل بھی ہوئی بعض جگہوں پہ، میں نے بھی دیکھی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پتہ نہیں وہ کب رو رہے تھے، کس وجہ سے رو رہے تھے، لیکن اس کو ٹیلی کیا گیا کہ کل جب وہ سمری پر دستخط کر رہے تھے تو یہ اس سمے کی تصویریں ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو تھے، پورے گال پہ، رخسار پہ آنسوؤں کی ایک لکیر بنی ہوئی تھی. تو محترم ناظرین، یہ ڈرامے بازیاں ان کی، یہ ڈرامے کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستانی قوم کے حالات بہت گرگو ہیں. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہیں، بارشیں ہیں، وہ اپنے جوبن پر ہیں. لوگ ابھی تک آباد نہیں ہو سکے جن علاقوں میں بارشیں تھیں. بلوچستان بہہ رہا ہے. بلوچستان کی محرومیوں پہ اگر بات کروں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، تو بلوچستان میں ہم پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں بگٹی کو قتل کر لینے سے یہ نہیں ہوا کہ ان کے احساس محرومی ختم ہو گیا. ہاں، یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے، آپ نے ان کو دبا دیا. لیکن بگٹی کے قتل کے بعد ہم نے بلوچستان کی محرومیاں ختم نہیں کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ سعید صاحب کو کہ انہوں نے بلوچستان میں بہت زیادہ خدمت خلق کی. وہاں پانی کے کنویں کھدوائے، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، ان کے گھروں تک راشن پہنچایا. لیکن یہ اسٹیٹ کے کرنے والے کام ہیں، لوگوں کو روزگار دینا. آج بھی بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے وسائل کھا رہا ہے، باقی صوبے ان کے وسائل کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ بجلی پیدا کرتے ہیں. وہ سوئی گیس کے سب سے بڑے ذخائر ان کے پاس ہیں. وہ سمجھتے
سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ان کے پاس ہیں، نہ صرف سوئی گیس کے بلکہ معدنیات کے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے، تو ان کی محرومیاں دور کرنے کی بجائے ہم نے ان کو دبایا۔ آج بلوچستان میں پانی ہے، سیلاب ہے ہر طرف، ہم پچھلے سال کے لوگوں کو بحال نہیں کر سکے تھے، آج پھر سیلاب ہے۔ تو سب سے زیادہ بری صورتحال اس وقت بلوچستان میں، اس کے بعد سندھ ہے، اور میں نے بار بار کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جیسا کرپٹ بندہ پچھلے پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن سندھ کا جو حاری ہے اس تک کچھ نہیں پہنچ رہا، جب امدادی سامان بھی گیا تو ان لوگوں تک نہیں پہنچا۔ تو محترم ناظرین، مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی پاکستانی عوام کو دیکھ کے، آج پھر وہی ہے تیر تے مورا ٹھکا ٹک، شیر ایک وری پھیر، اور فلاں فلاں فلاں۔ محترم ناظرین، جب تک آپ بیدار نہیں ہو جاتے، یاد رکھیے گا خمینی آپ میں سے اور آپ میں سے یا مجھ میں کسی ایک کو بننا ہے، کسی ایک کو پہلا بارش کا قطرہ بننا ہے، لیکن اس کے لیے نہ آپ تیار ہیں نہ میں تیار ہوں۔ محترم ناظرین، ہم وہ لوگ ہیں جو مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا معاشرہ اچھا ہو جائے، لیکن میں نے اچھا نہیں ہونا۔ میں بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ پورا معاشرہ اچھا ہو، آپ کا برتاؤ مجھ سے بڑا اچھا ہو، آپ نمازی ہوں، آپ پانی نہ ملائیں چیزوں میں، آپ کسی ملاوٹ نہ کریں، لیکن جو کاروبار میں کرتا ہوں اس میں ملاوٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، میں ہر طرح کی عیاشی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ صالح ہوں، پورا معاشرہ نیک ہو جائے، لیکن میں خود کو نیک نہیں بنانا چاہتا، میں خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو محترم ناظرین، جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے، یاد رکھیے گا معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد میں اور آپ ہیں۔ جب ہم ارادہ کر لیں گے کہ سب سے پہلے میں نے خود کو تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد اپنے امپلائیز کو اور دیگر لوگوں، یاد رکھیے گا بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن ہم لوگ خود کو ٹھیک نہیں کرتے۔ میں اپنی ذات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے روزگار کے طریقے کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر میں رزق حرام کما رہا ہوں تو میں یہی کماتا رہوں گا، اور میں کہوں گا کہ معاشرہ بہتر ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، مختصر یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے عوام کی ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انقلاب فرانس کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میں نے انقلاب رشیا کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میں نے ایران کے انقلاب کو بڑے غور سے دیکھا ہے، انقلاب اسلام کی بات نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، ہمارے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ہمارے بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قوم اپنے پیروں پہ کیوں کھڑی ہو نہیں سکی، پاکستان حقیقی آزادی کی راہ پہ کیوں نہیں جا سکا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو صرف 75 سال ہوئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، تو یہ قوموں کی زندگی میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، ابھی ہمیں بہت ساری صدیاں لگنی ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کائنات کا سب سے بڑا انقلاب جو آیا تھا، جس کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تھے، وہ صرف 23 سال میں آیا تھا۔ ناظرین، اس انقلاب کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ ہر طرح کی بیماریوں میں، برائیوں میں جو مبتلا قوم تھی، جب ان کی کایا پلٹی تو وہ اللہ سے بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اب پھر بیٹی دے، پھر بیٹی دے۔ محترم ناظرین، وہ لوگ برائیاں چھوڑ کے اور پھر جو ایک دوسرے کو بے سبب قتل کر دیا کرتے تھے، گھوڑا دوڑانے پہ کسی کا گھوڑا آگے نکل جاتا تو پھر جنگ چھڑ جاتی اور کئی نسلیں لڑتی رہتی، اور وہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ ہمارے درمیان دشمنی کس بنیاد پر ہے، کس بنا پر جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ محترم ناظرین، جب وہ لوگ اسلام میں آئے، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد قربانی کا عالم یہ تھا کہ اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ آدھا دینے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنے بھائی کو، جس کو آپ نے میرا اسلامی بھائی قرار دیا ہے، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس کو یہ کہے گا اس کو طلاق دیتا ہوں، یہ اس سے نکاح کر لے۔ یہ تھی مساوات، یہ تھی احسار، یہ تھا قربانی کا جذبہ۔ تو محترم ناظرین، یہ صرف 23 سال میں یہ ساری کایا کلپ ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، 23 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کو تو صرف ابھی 75 سال ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1 سال بعد چائنا آزاد ہوا تھا۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے اس وقت، معاشی طور پر دنیا کی سب سے بڑی پاور، آدھی دنیا کی معیشت چائنا کی وجہ سے چل رہی ہے۔ دور نہ جائیے، اگر صرف چائنا امریکہ سے اپنا پیسہ نکال لے تو اس کی معیشت دھڑم سے گر جاتی ہے، ملیشیا سے پیسہ نکال لے تو اس کی معیشت دھڑم سے گر جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا تھا، ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں، وہ 15 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں، ہم سے 1 دن بعد۔ محترم ناظرین، انڈیا کا روپیہ ہم سے اتنا تگڑا ہے، وہاں جو 32,000 روپے کی موٹر سائیکل ملتی ہے، یہاں 2.25 لاکھ روپے کی ملتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہم سے جدا ہوا 1971 میں، ہمارا 1 یونٹ، ہمارا 1 بازو، جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج اس کی
معیشت ہم سے کہیں زیادہ تکڑی ہے، کئی لاکھ گنا کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے 75 سال بہت کم ہے، کیا ہمیں 75 صدیاں چاہیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے؟ محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں بڑے غور سے دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں، دنیا میں جو بڑے بڑے تبدیلیاں آئی ہیں، ان کو بڑا بغور دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک شخص اٹھتا ہے پوری قوم میں سے، ایک شخص اٹھتا ہے۔ اگر فرانس میں اٹھے تو وہ نیپولین بوناپارٹ، اگر والنٹیئر سے متاثر ہوتا ہے نیپولین بوناپارٹ اور وہ انقلاب لاتا ہے، اگر رشیا میں ہوتا ہے تو کارلائل سے متاثر ہوتا ہے لینن اور وہ انقلاب لاتا ہے، اور امام خمینی جو ہوتے ہیں وہ انقلاب لاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اسی خطے میں پاکستان بس رہا ہے، ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ کبھی کبھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں بھی کوئی ایسا لیڈر دے جو نیپولین بوناپارٹ جیسا ہو۔ نیپولین بوناپارٹ اپنی فوج کے سپہ سالار تھے، وہ فرانس کی فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے ذریعے انقلاب آیا۔ لیکن پاکستان کی ہسٹری میں جب میں اپنے سپہ سالار دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ کیا ہمیں بھی نیپولین بوناپارٹ پیدا ہو سکتا ہے؟ محترم ناظرین، لیلن جو تھے وہ ایک بہت بڑے سیاسی مدبر تھے، بہت بڑے رہنما تھے، لیکن جب اپنے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں جو اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، جو دن رات لوٹ رہے ہیں، جن کے گھر ایک بڑے بڑے کمرے جو ہیں ڈالر سے بڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی کرنسی سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے سونے کی اینٹوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، تو میرا دل مایوسی سے بیٹھنے لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی ایسی لیڈرشپ نہیں مل سکتی جو انقلاب لا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، میں نے انقلاب کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز کیے، اسی چینل پہ وہ پڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی سوچیے گا کہ کیا میری اور آپ کی موجودگی میں ایسا ممکن ہے کہ انقلاب آ جائے؟ کیونکہ میں اور آپ شہباز شریف سے بھی زیادہ گندے لوگ ہیں، شہباز شریف سے بھی زیادہ بہروپی ہیں، شہباز شریف سے بڑے ڈرامہ باز ہیں۔ میں اور آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، نہ ہم اسلام کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، جب تک میں اپنی ذات کے ساتھ سب سے پہلے مخلص نہیں ہوتا ہوں، میں اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا ہوں، اور اپنے پاکستان، اپنی سونی دھرتی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا ہوں، تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نہ میرے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، نہ باہر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اندر اور باہر کی تبدیلی اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور اس کے بعد اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سوچیے گا ضرور۔ پاکستان زندہ باد۔